बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सत्ती। उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। आज एक बड़ी खबर कि वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा जो तहरीक इंसाफ से ताल्लुक रखते हैं और जिनको इस बुनियाद पर वजीर आला बनाया गया था अपेरेंटली कि वो काम जो कि अली अमीन गंडापुर साहब ना कर सके, यानी कि लोगों को मोटिवेट करने का, सड़कों पर निकालने का, खान साहब की रिहाई का, वो काम अंजाम देंगे सुहेल आफरीदी साहब। और उन्होंने यही बयानियां शुरू से अपनाने की कोशिश की और इसकी बुनियाद पर आपने देखा कि जब अली अमीन गंडापुर का इस्तीफा जब मंजूर होने का मामला था या बाकी हैंड रिटन इस्तीफे का मामला था या बाकी जो मामला थे उस पर काफी रुकावटें भी लाने की कोशिश की गई, लेकिन वो वजीर आला बन गए। उसके बाद काफी उनकी जो सियासत रही वो ऐसी ही रही कि वो गवर्नेंस से ज्यादा फोकस रखेंगे इस चीज पे कि खान साहब को कैसे बाहर निकालना है या बातचीत कैसे नहीं करनी हुकूमत से। लेकिन आज एक बड़ी अहम मुलाकात हुई। वजीर आजम पाकिस्तान जनाब शहबाज शरीफ साहब, जिनकी हुकूमत को तहरीक इंसाफ तस्लीम नहीं करती, उनके वजीर आला की मुलाकात हुई वजीर आजम से। यानी कि एक तरह से आप क्रिटिसाइज भी करते थे लेकिन साथ ही साथ आप अथॉरिटी तस्लीम भी करते हैं। एक जानिब आप कहते हैं कि बेख्तियार भी हैं, दूसरी जानिब उनके इख्तियार को तस्लीम करते हुए उनके पास जाते भी हैं और फिर मुलाकात भी होती है। तो क्या ये दोहरा मयार या दोहरी पॉलिसी नहीं है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की? चंद ही घंटे पहले आम जरगा था, वहां पर खिताब किया सुहेल आफरीदी साहब ने, विफाक को ठीक ठाक तनकीद का निशाना बनाया, हर मसले का जिम्मेदार उनको करार दिया, इस्लामाबाद की जानिब मार्च का इंदिया भी दिया। और फिर जाकर जब वजीर आजम से मुलाकात हुई तो वहां पर जाके कहते हैं कि ना तो सियासत पर कोई बात हुई, ना खान साहब से मुतालिक कोई बात हुई, ना सेहत से मुतालिक कोई बात हुई और ना ही बानी की बहनों से मुतालिक कोई बात हुई। तो ये मामलात जो हैं, और वो साथ ही ये भी कह दिया कि भाई सियासी कारकुन के तौर पर मैं नहीं बैठा, सूबे के वजीर आला के तौर पर बैठा, लेकिन जिस सूबे के वजीर आला के तौर पर आप सियासी कारकुन से वजीर आला तक बनने का आपने सफर तय किया, वो किसकी मरहून मिन्नत था? वो तो इमरान खान की मरहून मिन्नत ही था। और फिर आप जब वहां पर जाकर आपको एक मौका मिला बात करने का तो आप कहते हैं कि वहां पर तो बात इस बाबत कोई हुई नहीं। तो क्या ये खुला तजाद है? और ये कोई पहली बार नहीं है। अली अमीन गंडापुर साहब जो कफन बांधने की बातें करते थे, तरह तरह के बयानात देते थे, उनकी भी जब मुलाकात होती थी तो वो कुछ इस तरह का ही बयानियां अपनाते थे। तो मैं जरा मेमोरीज आपके रिफ्रेश करने की कोशिश करूंगा। अली अमीन गंडापुर साहब इस तरह की मुलाकातों के बाद क्या स्टेटमेंट देते थे, जरा देखें। बड़ा पॉजिटिव रहा, उन्होंने फुल सपोर्ट किया कि ध्यानी कराई और जो हमारे वाजिबात हैं उस हवाले से उन्होंने कहा कि जो पैसा है हमारे सूबे का, वो हमारे सूबे का हक है, वो इंशाल्लाह वो अदा करेंगे। और हमने भी ये कहा कि हमें पता है कि पाकिस्तान के माशी हालात वो नहीं है, तो हम भी कोई ऐसी डिमांड नहीं करेंगे कि जो पॉसिबल ना हो। यहाँ पे अच्छी बातचीत हुई, पॉजिटिव हुई। 2024 से 2026 तक का सफर, सुहेल आफरीदी की आज की मुलाकात के बाद क्या बयानिया था, सुने जरा। आज की मुलाकात थी अपने आवाम के लिए, अपने सूबे के लिए, कि वहाँ पर हालात संगीन होते जा रहे, फाइनेंशियली हो और चाहे बकाया जात हैं वफाक पर, उन हवाले से बात हुई। दहशत गर्दी के हवाले से एक मुश्तरका लायामल पर बात हुई है। 26 अरब रुपए खैबर पख्तूनख्वा अपनी जेब से मर्ज अजला में लगा चुका। शहबाज शरीफ साहब ने एहसन इकबाल साहब को और बाकी टीम को हिदायत जारी कर दी है, हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए कि ये मसले हल हो। पानी के हवाले से की मुलाकात के हवाले से आपकी कैटेगरी कोई बात नहीं हुई? नहीं जी, कोई बात, सियासी किसी चीज पर बात नहीं। अच्छा, एक तो ये हो गया। अब गुरेजा क्यों रहे, बानी से मुतालिक बात क्यों नहीं की, और अब ईद के बाद फिर से मुलाकात का इंदिया जाहिर किया है, ये क्यों कर होगा, इस पर भी हम जरा बात करने की कोशिश करेंगे। दूसरी चीज है जी, फरवरी शुरू हो गया है, आगे 8 फरवरी को क्या होगा, एहतजाज की कॉल किस तरह से किस जहत पे जाएगी, इस पर भी हम जरा बात करेंगे। फिर हफ्ते को जो वाकया पेश आया बलूचिस्तान में, दहशत गर्दी के बड़े कोऑर्डिनेटेड एफर्ट्स और हमले करने की कोशिश की गई, साजिश की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र यह है कि 12 इलाकों में, जिनमें क्वेटा, मस्तूम, नौशकी, खारान, दालबंदीन, तम, ग्वादर और साथ ही साथ पसनी शामिल थे और दीगर भी इलाके थे, वहां पर जो भी हमले हुए उसके अंदर सिक्योरिटी फोर्सेस तैयार थीं और उन्होंने भरपूर जवाब दिया। और उसके अंदर 3 रोज में अब तक का जो नंबर है 177 दहशतगर्द मारे गए। ये हमारी तैयारियां शो करता है। लेकिन जिस तरीके से पुलिस एहलकारों को निशाना बनाया गया, निहत्ते शहरियों को निशाना बनाया गया, तो ये चीज क्लैरिटी देती है कि इन दहशतगर्दों का माइंड सेट क्या है। दहशतगर्दी के वाकयात में अचानक ये जो इजाफा है, इसकी वजह क्या है, इसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और फिर साथ ही क्रिकेट वर्ल्ड कप होने जा रहा है और ऐसे में पाकिस्तान का एक बड़ा ठोस मौकिफ
بنگلہ دیش کی سپورٹ کی اور خاص طور پر بھارت کے ساتھ میچ نہ کھیلنے کا فیصلہ، اس کے اثرات کیا ہوں گے، اس پہ بھی ہم ذرا بات کریں گے. تو پروگرام کے پہلے حصے میں جو مہمان ہمارے ساتھ موجود ہیں، جناب رانا احسان افضل صاحب ہیں، کوآرڈینیٹر ہیں وزیر اعظم پاکستان کے، اور جناب شوکت یوسف زئی صاحب ہمیں جوائن کر رہے ہیں جو تحریک انصاف کی نمائندگی کریں گے، اور آگے سیکیورٹی کے مرحلے پہ بات کرنے کے لیے احمد حسن العربی بھی ہمیں جوائن کریں گے. تو رانا صاحب، تھینک یو سو مچ فار جوائننگ اس. ذرا مجھے سمجھائیے گا کہ یہ سب سے پہلے جو آج کی ملاقات ہے، تو اس کے اوپر میں نے اپنا ایک نظریہ، ایک نقطہ پیش کیا، اور ظاہر ہے کہ یہ ایک فیکچوئل بیسس پہ ہے کہ وہاں پر جا کے کچھ اور بات ہوتی ہے، ویسے کچھ اور بات ہوتی ہے. تو آپ اس کو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ یہ خوش آئند ہے یا پھر ایسی ملاقاتیں خوش آئندگی ہوتے ہیں، باہر جا کے بیانات چینج ہو جاتے ہیں؟ کیا آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، یہ ملاقات تو بالکل خوش آئند ہے. ایک نارمل ملاقات ایسے ہی ہونی چاہیے ہے کہ ایک صوبے کا چیف منسٹر پرائم منسٹر سے ملے اور اپنے صوبے کے مسائل جو ہیں اور کوآرڈینیشن وفاق اور صوبے کی کس طرح بہتر کی جا سکتی ہے اس پہ گفتگو کریں. لیکن آپ دیکھیں کہ اس کو کتنی دیر لگی اس ملاقات کو ہونے میں، اور ہماری طرف سے تو کوئی رکاوٹ نہیں تھی. ہماری طرف سے تو دروازے کھلے تھے. یہ چاہتے تو پہلے دن یا دوسرے دن یہی ملاقات کر لیتے پرائم منسٹر کے ساتھ، تو تب بھی یہ ملاقات اویلیبل تھی. لیکن کیونکہ ان کو یہ جاب یا جو ٹائٹل آج ان کا چیف منسٹر کے پی کے کا جو ہے وہ اس لیے ملا تھا کیونکہ انہوں نے ایک ایسا ماحول پیدا کرنا تھا جو کہ تصادم کا ہو، جو کہ ایک پریشر بلڈ کر کے کوئی خان صاحب کے لیے ریلیف مانگی جائے. تو ان کو اس کیا کہتے ہیں مولڈ کے اندر وہ شکل اختیار کرنی تھی، جو شکل وہ اختیار کر کے، اور جو آپ کو نظر آتا ہے آئے روز ایک تصادم جیسا ماحول، چاہے وہ دہشت گردی کے بیانیے کے حوالے سے ہو، اخوان ریفیوجیز کے حوالے سے ہو، ایک نارمل صوبے اور وفاقی کوآرڈینیشن کے حوالے سے ہو، جو آپ کو نظر آتا رہے. لیکن میں اس کو خوش آئند بالکل کہوں گا کہ اچھی بات ہے، دیر آئے درست آئے. یہاں لیکن آپ یہ جو بات کر رہے ہیں اس کے اندر اگر ہم ون سائیڈڈ نہ رہیں، لیکن مجھے وہ پریس کانفرنس بھی یاد آتی ہے جو غالباً اختیار ولی صاحب بھی تھے، پھر اس کے بعد عطا تارڑ صاحب بھی تھے، انہوں نے جو اظہار خیال کیا تھا وزیر اعلیٰ سے متعلق، تو شاید اس بنیاد پر بھی وہ اس وقت ملاقات کرنے سے قاصر ہوں. یہ بھی تو ہو سکتا ہے. تالی تو دونوں ہاتھوں سے بچی. دیکھیں، پرائم منسٹر نے تو ان کو ویلکم کیا، پہلے دن ویلکم کیا، اور بالکل کال کی تھی. یہ دیکھیں جس طرح کے وہ بیان بازی کر رہے تھے، اور جو ان کا چیف منسٹر بننے سے پہلے بھی بیانیہ تھا، اس کے حوالے سے ضرور ہمیں خدشات ہیں. اور ابھی بھی ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ وہ کلین سلیٹ ہو گئی، اور جس طرح کی وہ گفتگو پرسوں ترسوں یا پچھلے ہفتے کرتے رہے ہیں وہ ایکسیپٹیبل ہو گئی. نہیں، آج بھی وہ جو طرح کے اوپر جو ڈرامہ کیا گیا وہ بالکل کنڈیمیبل ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ یہ ایسا نہیں ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ وفاق کی طرف سے دروازے کبھی نہیں بند ہوئے تھے. ہم تو بات چیت کرنے میں بلیو کرتے ہیں، چیزوں کو ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں. پرائم منسٹر کی طرف سے تو بالکل یہی کلیئر کٹ ڈائریکشن رہی ہے ہمیشہ، اور آگے بھی رہے گی. دیکھیں پرابلم کیا ہے، پرابلم یہ ہے کہ اب انہوں نے خان صاحب کے بارے میں کوئی بات نہیں کی، تو کیا اب ان کی دال پی ٹی آئی میں گل جائے گی؟ کیا جو ان کی سوشل میڈیا بریگیڈ ہے وہ ان کو معاف کر دے گی؟ یہ ایک سوال بنتا ہے کہ جو ہے پی ٹی آئی ان کا کیا حشر کرے گی اس حوالے سے. اور اگر جو جس سانچے کے اندر ان کو جو مقصد کے لیے لایا گیا تھا وہ مقصد اگر پورا نہیں ہوگا تو کیا خان صاحب ان کو تسلیم کر لیں گے؟ اصل تو یہ ایشو ہے. دیکھیں اندر سے شاید 99% پی ٹی آئی کے لوگ سمجھتے ہوں کہ ہمیں یار یہ جان چھوڑو، ہم ملک کو آگے لے کے جائیں، کے پی کے لیے کچھ کریں یا چیزوں کو بہتری کی طرف جائیں. پرابلم یہ ہے کہ ان کا جو جس طرح کا ماحول ہے اس کے اندر یہ ایکسیپٹیبل نہیں ہے. ایکسیپٹیبل یہ ہے کہ ذرا پوچھ لیتے ہیں جی ایکسیپٹیبل کیا ہے. جی شوکت یوسف زئی صاحب، تو یہ جو ملاقات ہے یہ پی ٹی آئی کے حلقوں میں کیا یہ ایکسیپٹیبل ہے، یا وہاں سے ملاقات اچھی ملاقات بھی ہو جائے تو باہر آ کے یہ بیانیہ دینا ضروری ہوتا ہے کہ میں تو سیاسی کارکن کے طور پر تو بالکل نہیں بیٹھا، یعنی کہ چیف ایگزیکٹو کے طور پر صوبے کا بیٹھا، اور نہ خان صاحب کے معاملے میں بات ہوئی نہ کچھ. تو پارٹی کے حلقے اس کو ملاقات کو کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بہت شکریہ. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ ایک ایسے موقع کے اوپر جب بلوچستان کے اندر دہشت گردی کا بہت بڑا واقعہ ہوا، اور پھر جو ہے نا یہ جو صوبے کے اندر جو خود وہ ایک وہ ہو رہی ہے، دہشت گردی کے مختلف واقعات ہوئے، تو ان حالات میں بار بار یہ کہا جاتا رہا کہ جی دہشت گردی کے حوالے سے بات کیوں نہیں کی جاتی. تو دیکھیں آج اگر سی ایم نے فیصلہ کیا تو کوئی اکیلا نہیں کیا انہوں نے.
اس کے پیچھے ان کی پارٹی کھڑی ہے. اور جو عمران خان صاحب یا سیاسی بات نہ کرنے کا وہ ہے، وہ تو دیکھیں نا ہمارا جو موقف ہے وہ تو آج بھی ہم اپنے موقف پہ قائم ہیں. اور وہ اس لیے نہیں ہے کہ ہم 8 فروری کو آلریڈی اپنے پرامن احتجاج کی کال دے چکے ہیں، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے علاوہ ہم ہائی کورٹ بھی گئے ہیں، سپریم کورٹ بھی گئے ہیں، وہاں سے بھی ہم نے ریکویسٹ کی عدالتوں کو کہ جی ہمیں ریلیف دیا جائے ملاقات کی، جو ابھی تک اس پہ عمل درآمد نہیں ہوا ہے. تو اس لیے یہاں پہ اس حوالے سے بات کرنا کہ جی ہمیں ملاقات کی، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جی دیکھیں اس وقت یہ ریئلائز کر لیا گیا ہے پارٹی کی جانب سے کہ شخصیات پر سیاست نہیں ہونی چاہیے اور کوئی بھی شخصیت ملک کی سیکیورٹی سے بڑھ کر نہیں ہے، تو اسی لیے اس ملاقات میں آپ نے خان صاحب کے معاملے پہ بات نہیں کی؟ اس طرح نہیں ہے. دیکھیں آپ اس کو کوئی بھی رنگ دینا، دیکھیں ابھی تک آپ خود کہتے تھے کہ جی دیکھیں صوبے کا سی ایم پرائم منسٹر سے بات کیوں نہیں کرتا. تو دیکھیں ہم نے تو کب سے اے پی سی بلائی تھی، آپ کو یاد ہے نا، 1.5 مہینہ ہو گیا اس کا. اس اے پی سی میں تمام جماعتوں کو بٹھا کے جو خیبر پختونخوا کا جو سٹانس تھا وہ رکھا اور اس کا ایک اعلامیہ جاری ہوا اور تمام پارٹیوں نے بشمول رانا صاحب کی پارٹی نے اس پہ دستخط کیے ہیں. وہ 15 نکاتی ایجنڈا ہم نے بھیجا، پرائم منسٹر نے اس کا جواب تک نہیں دیا، وزیر داخلہ نے اس کا جواب تک نہیں دیا. ہم تو ہمیشہ سے کہتے رہے کہ آؤ بیٹھے، دہشت گردی کے حوالے سے بات کرنی ہے تو ہم تیار ہیں. یہ دیکھیں میں عرض کروں نا، اچھی بات ہے، جب دہشت گردی ہو رہی ہے رانا صاحب سے اس پہ رائے لے لوں. ہم تو مل کر رانا صاحب دیکھیں نا، رانا صاحب میں تو ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ یہ کم از کم یہ نفرتوں والی بات نہیں کریں گے نا، سیاست کی طرف جائیں گے. لیکن ان کے مائنڈ سیٹ، ان کا ذہن وہ تو خوشی کا اظہار کر رہے تھے کہ ٹرولنگ نہ شروع ہو جائے. نہیں خوشی کا نہیں ٹرولنگ نہ شروع ہو جائے، یہ کوئی مذاق تو نہیں ہے نا. وہ خود اپنے طرف سے تو ان کا فیصلہ نہیں تھا نا کہ وہ جا کے سی ایم سے، پرائم منسٹر سے مل لیا، ان کو کوئی شوق تھا تصویر بنانے کا. دیکھیں وہ پارٹی کا ڈیسیجن ہے نا کہ جائے. تو جب ایک کام اچھا ہو رہا ہے تو اس کو اچھی میں نے اپریشیٹ کیا ہے، لیکن اگر ٹی وی پہ آ کے شام کو اس کو اس طرح، لیکن شوکت صاحب اندر ہی اندر کے یہ خدشہ تو ہوتا ہے نا، کل کوئی بھی اس کے لیے تیار نہیں ہوگا. اندر خانے کے یہ خدشہ تو ہوتا ہے نا کہ یہاں پر ہم نے ملاقات کر لی اور وزیر اعظم نہیں، لیکن آپ کا جو پی ٹی آئی کا سوشل میڈیا ہے جو شتر بے مہار ہے، تو اس کے ہوتے ہوئے خدشات تو ہوتے ہیں نا کہ وہ کسی بھی بات کو کوئی بھی لفظی معنی پہ اگر ہمارا دیکھیں ستی بھائی، اگر ہمارا سوشل میڈیا شتر بے مہار ہے تو ان کے وزراء کون سے کنٹرول میں ہیں، یہ بھی تو آپ دیکھیں نا، وہ تو اس سے زیادہ ہیں. لیکن یہ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ جس سوشل میڈیا نے بلوچستان میں، جس سوشل میڈیا نے جو پی ٹی آئی کے نام پہ بلوچستان کے اندر جو کارروائی ہوئی اور اس پہ انہوں نے وہ کیا، فوج کے خلاف بات کیا، اس کی میں مذمت بھی کرتا ہوں اور اس کو ڈسون بھی کرتا ہوں. ٹھیک ہے، نہیں یہ دیٹس ویری سین آف یو، اور اسی وجہ سے ہم آپ کو ہمیشہ سراہتے ہیں. جی یہ دیکھیں، ہمارے اگر دہشت گردی کے خلاف جنگ میں لوگ شہید ہو رہے ہیں تو کیا ہم ان کے ساتھ اس طرح سلوک کر سکتے ہیں؟ کوئی ماں، کوئی بہن، کوئی اس طرح، یا کوئی بیٹے بیٹیاں اس طرح برداشت کر سکتی ہے کہ ان کے بچے جا کے وہاں پہ ہمارے لیے شہید ہو اور ہم ان کے خلاف میڈیا کے اوپر شروع ہو جائیں اس طرح کی؟ تو میں تو اس کی مذمت بھی کرتا ہوں اور اس کو ڈسون بھی کرتا ہوں، اور پارٹی کی طرف سے کرتا ہوں، صرف اکیلا خود نہیں کرتا ہوں، پارٹی کی طرف سے ایز اے ترجمان. ٹھیک ہے. اچھا رانا صاحب ایک اور چیز بتائیں، یہ جو ملاقاتیں ہیں اس میں ایک تو یہ وزیر اعلیٰ نے بھی کہا کہ عید کے بعد اور بھی ملاقات ہو سکتی ہے، پھر ظاہر ہے کہ وزیر اعظم نے ایک تو ہدایت بھی کی احسن اقبال کو کہ معاملات کو سارٹ کریں اور ان معاملات پر مزید 2-3 ملاقاتیں ہوں گی، یعنی کہ وہ برف پگھلنے کا جو مرحلہ ہے اس کو ہم سمجھیں کہ وہ حل ہو گیا ہے. لیکن جس طرح سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے وہاں پر بیٹھ کے بات کرنی تھی، صوبے کے جو فنڈز تھے جو جاری ہونے تھے، جو باقی معاملات تھے وہ سارٹ ہونے تھے، لیکن ساتھ ہی ساتھ سیکیورٹی صورتحال پر بھی بات کی گئی. تو کیا ایجنڈا کوئی سیٹ ہوتا ہے ایسی ملاقاتوں کا کہ یہاں پر بیٹھ کے وہ خان صاحب سے متعلق کوئی بات نہیں کر سکتے تھے، یا ان کی رہائی سے متعلق، یا کوئی ریلیف سے متعلق، یا ان سے ملاقات سے متعلق کوئی عرض نہیں رکھ سکتے تھے وزیر اعظم کے سامنے؟ ایسا منع ہوتا ہے یا نہیں؟ دیکھیں آپ ظاہر بہتر بتا سکتے ہیں. یہ تو کلوز میٹنگ تھی، تو اس کے اندر کوئی ایسا، جب آپ دو سربراہان، ایک پاکستان کے پرائم منسٹر اور ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ جب ملتے ہیں تو آپ بات چیت کر سکتے ہیں، اور ایسا نہیں ہوتا کہ آپ ایجنڈے کے بعد جب آپ شروع میں مل رہے ہوتے ہیں یا میٹنگ ختم ہونے کے بعد آپ ماحول ایسا ہوتا ہے کہ آپ
آگے پیچھے ایجنڈے کے سے ہٹ کے بھی بات کر لیں تو کوئی ایسی بات نہیں ہے. بہرحال دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں, مجھے یہ کہنے دیں کہ میں اس چیز کو اپریشیٹ کرتا ہوں. آج اچھا ایک تاثر گیا کہ ایسے جو ایک کانفلکٹ نظر آ رہا تھا, جو لڑائی جھگڑا نظر آ رہا تھا, آج ایک اچھا امیج گیا کہ پرائم منسٹر شہباز شریف اور صوبے کے جو وزیر اعلیٰ ہیں KPK کے, وہ ایک جگہ پہ بیٹھے ایک مناسب طریقے سے بات چیت کر رہے تھے, اور اس کا بعد میں جو آؤٹ کم بھی آیا, پریس بریف بھی آئی, وہ بھی ایک پازیٹیو آئی. تو دیکھیں یہ ایسے ہی ہونا چاہیے. ایک صوبے کے چیف منسٹر کا رول کچھ اور ہوتا ہے اور پارٹی کا رول کچھ اور ہوتا ہے. ایک صوبے کے چیف منسٹر کی اولین ترجیح اس صوبے کی عوام کی بھلائی, اس کی زندگی میں بہتری لانا ہوتا ہے. یہ نہیں ہوتا کہ ہمارا مینڈیٹ ہی خان صاحب کو رہا کرنا اور ہم اس کے علاوہ کچھ نہیں جانتے اور وہ سیاسی پارٹی کے بیانیے کو لے کے صوبے کو داؤ پہ لگا دے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی بات ہے, اچھا امیج آیا. اور اگر اور دیکھیں, میں نے آپ کو جس طرح پہلے کہا کہ وفاق کی طرف سے تو کوئی رکاوٹ تھی نہیں. ہم تو پہلے دن سے انگیجمنٹ کے لیے, کوارڈینیشن کے لیے, اور آج بھی جو پی ایم او کا جو پریس ریلیز آیا وہ یہی تھا کہ ہم ہر لحاظ سے تعاون کے لیے تیار ہیں, چاہے وہ فائنینشیل ہو, ٹیررزم کے حوالے سے ہو, کوارڈینیشن کے حوالے سے ہو, صوبے کو کسی اور سپورٹ کے حوالے سے ہو. ہماری پہلی دن سے یہی آواز ہے. ٹھیک ہے. اچھا, اب ایک مین وائل ہمیں احمد حسن العربی بھی جوائن کر چکے ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے. معاملہ بلوچستان کا, جس طریقے سے وہاں پر دہشت گردوں کی جانب سے دوبارہ یہ کرنے کی کوشش کی گئی, اور ہفتے کے دن سے لے کے اب تک 177 دہشت گرد جہنم واصل ہو چکے ہیں. میں شوکت یوسف زئی صاحب, اگر آپ سے اس ایسپیکٹ پہ بات کروں, آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ کیونکہ کوششیں کافی ہو رہی ہیں وہاں پر, لیکن دہشت گردوں نے دوبارہ سے بڑا کوارڈینیٹڈ حملہ کرنے کی کوشش کی, لیکن الحمدللہ ہمارے سیکیورٹی فورسز کے جوان تیار تھے. اندازہ تھا کہ اس طرح کا کچھ ہو سکتا ہے, اور انہوں نے حملہ ناکام بنایا. لیکن دیٹ مینز کہ دشمن ابھی بھی تیار ہے, فنڈنگ ان کی بھرپور ہو رہی ہے, اور وہ کسی نہ کسی طریقے سے ایکٹیو ہو جاتے ہیں. تو کیا ہمیں کرنے کی ضرورت ہے فردر آپ کی انڈرسٹینڈنگ کے مطابق؟ دیکھیں, میں سمپل سی بات ہے, اگر یہی کاروائی خیبر پختونخوا میں ہو جاتی تو یہ کہتے کہ جی حکومت نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہاں پہ, اور تو اس کا سارا ذمہ داری جو ہے وہ صوبائی حکومت پہ ڈالی جاتی کہ جی دیکھیں یہ ناکام ہے, یہ نہیں کر سکتے, ان کی پولیس نہیں ہے, ان کی تیاری نہیں ہے. آج اگر میں یہ کہوں کہ بلوچستان میں جو حکومت ہے وہ اس کی یہ ناکامی سامنے آ چکی ہے. دیکھیں, سیکورٹی فورسز نے تو اچھی کاروائی کر لی, ان کو جو ٹاسک ملا تھا انہوں نے کر لیا, بڑے احسن طریقے سے کر لیا, اور ان کو خراج تحسین بھی پیش کرتے ہیں. لیکن آپ دیکھیں کہ صوبائی حکومت کا اس میں کیا رول رہا ہے. کیا وہ صرف اسی لیے بیٹھے ہیں وہاں پہ کہ بس لوٹ مار کریں, کرپشن کریں, جو آئے روز آ رہے ہیں بلوچستان کے حوالے سے, وہاں کوئی سڑک نہیں بن رہی, وہاں پہ کوئی ترقیاتی کام نہیں ہو رہا. ساری زندگی بیچارے غریب جو لوگ ہیں وہ اسی طرح چند ایسے لوگوں کی جن کی خود حمداللہ صاحب کل ٹی وی چینل کے اوپر بیٹھے تھے, ان کا تعلق بلوچستان سے, بڑے سینئر پالیٹیشین سے, وہ کہہ رہے ہیں کہ جی وہاں پہ صوبے کے جو لوگ, جو حکومت بنی ہے وہ ترجمانی نہیں کر رہی ہے وہاں ضلع پورے صوبے کی. وہ ایسے لوگ ہیں جن کا کوئی واسطہ ہی نہیں ہے صوبے کے. مطلب یہ کہ وہ کوئی کراچی میں رہ رہا ہے, کوئی دبئی میں رہ رہا ہے, کوئی کہاں رہ رہا ہے, ان کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ جی صوبہ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. تو یہ صورتحال تشویشناک ہے. میں یہ کوئی الزام نہیں لگا رہا ہوں, لیکن یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ اس کو دیکھیں صحیح طریقے سے لے, وہاں پرفارمنس دیکھے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ صرف آپ نے پیپلز پارٹی کی حکومت بنا لی اور جو آپ کے فائدے وہ تو آپ لے لیں اور صوبے کو بے سہارا چھوڑ دے. تو یہ میرے خیال سے ظلم ہے, صوبے کے ساتھ بھی ظلم ہے اور پاکستان کے ساتھ بھی ظلم ہے. دیکھیں اگر آج دہشت گرد مر گئے اتنے زیادہ, لیکن آپ یہ بھی دیکھیں کہ کتنے عام آدمی شہید ہوئے, ہمارے سیکورٹی فورسز نے کتنا نقصان اٹھایا. تو یہ چیزیں ہیں کہ ہمیں کوارڈینیٹڈ ایفرٹس لازمی ہے. یہی ہم چاہتے ہیں کہ دہشت گردی کے اوپر وفاق صوبے مل کر کام کرے. ہم بار بار یہی کہتے رہے لیکن ہماری بات نہیں سنی گئی. ہم تو یہی کہتے ہیں کہ میکینزم کے اوپر اتفاق ہونا چاہیے. باقی تو دہشت گردی ختم کرنے پہ تو ہم سب کا اتفاق ہے. ہم میکینزم بنائیں ہمارے ساتھ بیٹھ کر, جو آج تک نہیں اس پہ توجہ دی جاتی رہی. چلیں, میں ذرا احمد حسن نے جوائن کیا, ان سے ذرا بات کر لیتے ہیں. احمد, آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے؟ ٹھیک ہے, ایک جعفر ایکسپریس والا واقعہ ہوا تھا, وہ بڑا ایک واقعہ تھا. اس کے بعد اب 12 شہروں میں ایک ساتھ حملے کی کوشش, اور ظاہر ہے کہ اس کے اندر 17 شہادتیں بھی ہوئی ہیں, لیکن 177 دہشت گرد بھی مارے گئے ہیں. یہ بات صحیح ہے کہ ہمارا رسپانس بہت اچھا تھا, لیکن پھر بھی دشمن ایکٹیو ہے اور دشمن کی پراکسیز بھی ایکٹیو ہیں. کیا کرنے کی ضرورت ہے اس وقت ہمیں؟
دیکھیں بہت شکریہ اشفاق بھائی. دیکھیں اس میں 2-3 چیزیں ہیں. ہم یہ جو 12 جو اٹیکس کی ہم بات کر رہے ہیں اس کو تھوڑا سا ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دہشت گردوں کی موٹیویشن کیا تھی. آپ اگر فیکچوئل انالیسس کریں پچھلے سال کا تو کاؤنٹر ٹیررزم ایفرٹس جو پاکستان کی ہیں اس کو میئر کیا جاتا ہے کیجویلٹی ایکسچینج ریشو سے. 2021 میں ہماری کیجویلٹی ایکسچینج ریشو یہ تھی کہ ہمارے 3 شہید ہوتے تھے تو 1 دہشت گرد مرتا تھا. 2025 میں ہماری کیجویلٹی ایکسچینج ریشو اب یہ ہے کہ ان کے 3 مرتے ہیں تو ہمارا 1 شہید ہوتا ہے. ہمارے آئی بی اوز کی تعداد بھی بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ جو ہنٹ ڈاؤن شروع کیا ہوا ہے سیکورٹی فورسز نے دہشت گردوں کا, اس کی وجہ سے یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کی اسٹریٹجک اسپیس ہے وہ شرنک ہو رہی ہے اور اسٹیٹ اپنی پاور کو کنسالیڈیٹ کر. اب یہ 12 جگہوں کے اوپر جو انہوں نے اٹیک کیا ہے اس میں اٹیک میں ان کا جو مقصد تھا وہ یہ تھا کہ ہم کوئی فلیشی چیز ایسی کریں کہ ہم دوبارہ سے منظر عام پہ آ سکیں, ہم دوبارہ سے ہائی لائٹ میں آ سکیں, ہائی لائٹ ہوں. تو 12 جگہوں پہ انہوں نے کیا. میری لینڈ انسٹیٹیوٹ کی رپورٹ کے مطابق ایک جو کامیاب دہشت گردوں کی نظر سے کامیاب دہشت گرد حملہ ہوتا ہے اس میں ایک اٹیک میں کم سے کم 5 لوگ مرتے ہیں. ٹھیک, یہ اٹیک جو ہوا ہے اس کی آپ اگر دیکھیں تو پر اٹیک آلموسٹ 1.3 یا 1.4 کلز ہیں. ٹھیک ہے, تو اس حساب سے اگر آپ یہ دیکھیں تو یہ ایک فیلئر. اچھا, میں یہ چیز سمجھتا ہوں, میں ظاہر ہے کہ میں اس معاملے پہ یہ چیز سمجھتا ہوں, آئی ایس پی آر کی بریفنگز بھی ہوتی ہیں, انڈرسٹینڈنگ بھی اس حوالے سے پیدا ہوتی ہے. ایک میں صرف چیز آپ سے جاننا چاہوں گا کہ ایک جو پولیٹیکل اسپیس فوج اپنی کاروائیاں کر رہی ہے, آپریشنز ہو رہے ہیں, ملاقاتیں ہو رہی ہیں, ساری چیزیں ہو رہی ہیں, لوگوں کے ساتھ انگیجمنٹ بھی ہے, لیکن پولیٹیکل اسپیس اور پولیٹیکل قیادت کا جو رول ہے عوامی نمائندوں کا, آپ کو لگتا ہے کہ وہ اپنا رول پلے کر پا رہے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2, مجھے یہ بتائیے گا کہ اگر وہ 12 جگہوں پہ انہوں نے حملے بھی کیے, کامیاب ناکام اپنی جگہ, لیکن اس کا مطلب ہے ان کے فیسیلیٹیٹرز یہاں پر موجود ہیں, اور چھوٹا بھی حملہ ہو لیکن اس کا مطلب ہے انہیں کسی طریقے سے فنڈنگ, کسی طریقے سے لاجسٹکس, کسی طریقے سے ہتھیار یہ انہیں مل رہے ہیں. تو اس کو بھی دیکھنے کی ضرورت ہے تھوڑا سا. جی بالکل, میں آپ کے ساتھ 100% اگری کرتا ہوں. ان کے فیسیلیٹیٹرز, ایبٹرز, فائنانسیئرز ابھی بھی موجود ہیں, لیکن یہ بھی ایک فیکٹ ہے کہ ان کا جو ٹوٹل انفراسٹرکچر ہے وہ شرنک ہو رہا ہے. ایک فیکٹ اور میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کہ ابھی آپ نے خود کہا کہ 170 کے قریب جو لوگ دہشت گرد ہیں وہ مارے گئے ہیں. اس دہشت گرد تنظیم کی جو ٹوٹل تعداد ہے سو فار انٹرنیشنل کی رپورٹ کے مطابق وہ 1500 سے 2000 کے قریب ہے. تو تقریباً 11.33% دہشت گرد ہماری پولیٹیکل گورنمنٹ ہے وہاں پہ. میں ابھی کچھ رپورٹس پڑھ رہا تھا تو وہ انگیجمنٹ کی جہاں تک بات ہے تو وہ انگیج کرنے کی کوشش, بہت زیادہ انگیجمنٹس ہوئی ہیں پچھلے کچھ عرصے میں, جہاں پہ ہم کرٹیسائز کرتے ہیں گورنمنٹ کو, جو پولیٹیکل اسپیس دینے کی ہم بات کرتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہے, لیکن بہت ساری جگہوں کے اوپر اس جو بلوچستان کی گورنمنٹ ہے وہ سیکورٹی فورسز کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑی ہے, وہ سیکورٹی فورسز کے نیریٹو کو بھی سپورٹ کر باقاعدہ طور پہ, وہ جو اسمگلنگ ہے اس کے اوپر بھی کلیمپ ڈاؤن کر رہی ہے. سو جہاں پہ وہ پازیٹیو کام کر رہے ہیں ان کو کہنا چاہیے. اور یہ جو ہمیں اب اچیومنٹ ملی ہے ان دا پاسٹ 72 آورز, اس کے بعد آپ یہ دیکھیں گے کہ کس طریقے سے اگلے 2 سے 2.5 ماہ میں ہم باقاعدہ طور کے اوپر ول کرش یہ جو بی ایل اے کے فتنۃ الہندوستان ہے اس کو. تو بہت پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہے پاکستان کے لیے. ٹھیک ہے رانا صاحب, آپ کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ ظاہر ہے کہ یہ ایک فلیشی اٹیک انہوں نے کرنے کی کوشش کی, آئی انڈرسٹینڈ کہ ہمارے نقصان ہوئے, 17 لوگوں کی جانیں گئی ہیں, اور اس سے ہٹ کے 177 دہشت گرد مارے گئے. تو دے وانٹڈ ٹو بی اے ہائی لائٹ, کہ ہائی لائٹ ہو کہ جی اتنے سارے شہروں میں ہم نے یہ کیا. لیکن جو سوال شوکت یوسفزئی صاحب نے اٹھائے ہیں یا جس پہ میں بات کر رہا ہوں, آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے اس حوالے سے؟ دیکھیں, سب سے پہلے تو شوکت یوسف صاحب نے جو پوائنٹ اٹھایا اس کا جواب بڑا سمپل ہے. دیکھیں, جب صوبہ اور وفاق مل کے کام کر رہے ہوں تو آپ کو پتا ہوتا ہے کہ کیا پرابلمز ہیں اور آپ نے ان کو ریزالو کیسے کرنا ہے. صوبے میں ہم آہنگی, صوبے کی وفاق کے ساتھ ہم آہنگی ہونا ضروری ہے. وہ یہاں بلوچستان حکومت اور وفاق اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کی ہے. تو یہ چیز ہمیں کے پی کے میں بھی کرنے کی ضرورت ہے, تاکہ یہ جو ایک تماشا, ایک تو بالکل آپ دہشت گردوں سے لڑ رہے ہیں اور دوسرا آپ نیریٹو کے اوپر علیحدہ جنگ جو ہے وہ کنفیوژن آپ پھیلا رہے ہیں اور وہ علیحدہ بحث ہو رہی ہے. تو وہ چیز ہمیں بلوچستان میں اس طریقے سے نظر نہیں آتی. تو اس کی یہ وجہ ہے. دیکھیں, بات یہ ہے کہ دوسری کلیئرٹی میں عوام کے لیے, سننے والوں کے لیے لانا چاہتا ہوں کہ اگر یہ جو بی ایل اے ہے جو کہ دہشت گرد تنظیم ہے, جو سیپریٹسٹ موومنٹ چلا رہی ہے, اگر اس کے پاس فورن فنڈنگ نہ ہو, اگر اس کے پاس وہ جدید ویپنز نہ ہوں جو اس کو فراہم کیے جا رہے ہیں, تو یہ ان کی موومنٹ ختم ہو جائے, یہ غائب ہو جائے.
تو ہمیں یہ ایکسپٹ کرنا ہے کہ یہ ٹرانس نیشنل ایلیمنٹ اس میں موجود ہیں, اس میں انڈیا کا رول ہے, اس میں ہینڈلر موجود ہے جو فائنینسنگ دے رہا ہے, جو ویپنز دے رہا ہے, اور یہ آرگینک موومنٹ نہیں ہے, اس کو فیڈ کیا جا رہا ہے. دوسرا دیکھیں, ڈیفینیٹلی ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ اس کی ایک بنیادی وجہ یہ ہے کہ وہاں جو بلوچستان میں ایک یوتھ کا بلج ہے اور اس کی اکنامک ابزارپشن نہیں ہے یا پارٹیسپیشن اس طریقے سے نہیں ہے, تو وہاں بے روزگاری ہے. یہ سارے ایشوز ہیں جس کی وجہ سے ان کو ریکروٹمنٹ مل جاتی ہے. بہرحال دیکھیں, بات یہ ہے کہ جو یہ حکومت کرنے کی کوشش کر رہی ہے, اگر نیشنل ایکشن پلان جو کہ موجود ہے اور اس کو ریوائز بھی کیا گیا, جہاں شوکت یوسف سعید نے بات کی کہ کوئی جی پلان نہیں ہے یا پتہ نہیں ہے کیسے چلنا ہے, ایسا نہیں ہے. ایک مکمل پلان موجود ہے جس کو نیشنل ایکشن پلان کہتے ہیں, جس کو ریوائز کیا گیا. تو صوبے کا رول اور وفاق کا رول ڈیفائنڈ ہے, اور مل کے جب اس پلان کو امپلیمنٹ کریں گے تو یہ دہشت گرد جو ہیں یہ بالکل فارغ ہو جائیں گے. اور لاسٹ پوائنٹ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں کہ بالکل افواج پاکستان نے دہشت گردوں کو شکست دی, اور ان کا جو سکوپ ہے یا ان کی جو ایک وہ جو کہہ لیں کہ جو وہ ایک گرپ کرنا چاہ رہے ہیں وہ ان کی چھوٹتی جا رہی ہے, اور ان کو انشاءاللہ تعالی یہاں سے کلیئر کیا جائے گا. ہمیں جی بالکل یہ ایک منظم سازش ہے پاکستان کی معیشت کے خلاف, جس کو انڈیا فنڈ کر رہا ہے, جس کو کراس بارڈر جو ہے وہ سپورٹ مل رہی ہے. جی ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, تھینک یو سو مچ جی جناب شوکت یوسف زئی صاحب, رانا احسان افضل صاحب, احمد حسن العربی, آپ کا بھی بہت شکریہ. ویل ٹیک اے بریک ہیئر, بریک کے بعد حاضر. بریک کے بعد پروگرام میں خیر مقدم. ناظرین, ورلڈ کپ شروع ہونے کو ہے اور کرکٹ کو کہا جاتا تھا جینٹل مینز گیم, لیکن اب ہو یہ رہا ہے کہ جس طریقے سے آئی سی سی ایک بی سی سی آئی کی سبسیڈری نظر آ رہی ہے اور ٹوٹل کنٹرول ہمیں نظر آتا ہے, اور معاملات ایسے وہاں پر ہینڈل ہو رہے ہیں کہ لگتا یہی ہے کہ یہ سارے فیصلے بھارت کر رہا ہے. اور اسی طرز پہ بنگلہ دیش کو جس طریقے سے ورلڈ کپ سے باہر کیا گیا اور اسکاٹ لینڈ کی انٹری ہوئی, پاکستان نے بھرپور سپورٹ کیا, اور اب پاکستان کا یہ فیصلہ ہے کہ جی پاکستان ورلڈ کپ تو کھیلے گا کیونکہ ہمارے میچز سری لنکا منتقل ہو چکے ہیں, لیکن بھارت کے ساتھ 15 فروری کا میچ نہیں کھیلے گا. اس پر ذرا بات کر لیتے ہیں. جناب کامران اکمل صاحب, سابق ٹیسٹ کرکٹر, اور اس وقت ہمیں جوائن کر رہے ہیں یاسر حمید صاحب, ان سے ہم بات کریں گے. تو کامی بھائی, سب سے پہلے آپ ذرا اسٹارٹ کیجیے گا کہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے کہ یہ فیصلہ ہم نے صحیح کیا, ہمارا تو معاملہ سارٹ ہو چکا تھا لیکن ہم نے بنگلہ دیش کا ساتھ دینے کا فیصلہ کیا, صحیح ڈیسیجن ہے پاکستان کا یہ؟ دیکھیں اشفاق بھائی, صحیح ڈیسیجن ہے یا نہیں صحیح ڈیسیجن, یہ تو بات کی بات ہے. اس وقت جو بھی پاکستان کی گورنمنٹ نے سٹانس لیا, ہم اس کو پورا سپورٹ کرتے ہیں, اور کرنا بھی چاہیے ایز اے پاکستان. نہیں ایز اے کرکٹر آپ مجھے کہیں گے تو میں یہی کہوں گا کہ ہمیں کھیلنا چاہیے. ہم اپنے مطالبات ہم نے منوائے ہیں, نیوٹرل وینیو پہ کھیل رہے ہیں, اور ہم انڈیا نہیں جا رہے کھیلنے کے لیے, تو یہ ہے. پھر دوسری بنگلہ دیش کی بات تو ہے ہی ہے, لیکن اس سے پہلے جو سینیریو بنایا گیا اس کرکٹ کے ساتھ, جو سیاست اتنی بیچ میں آ گئی ہے, آپ دیکھیں اس کی جڑ تک پہنچے. آپ دیکھیں کہ آپ نے کرکٹ کو ہائیبریڈ ماڈل پہ لے گئے ہیں, آپ ورلڈ کپ کی ٹیمیں ہم 23 میں کھیلنے چلے گئے ہیں, آپ نے کمٹمنٹ کی ہے, تو آپ پاکستان نہیں آئے, آپ نے چیمپئنز ٹرافی ہائیبریڈ ماڈل پہ کروا لی ہے, تو ایسے چیزیں نہیں نہ چلتی. پھر ایشیا کپ میں کیا جنٹلمین کرکٹ رہی ہے؟ مجھے ایک بات بتائیے, ایشیا کپ تو بہت لیٹ ہے. اس سے پہلے جب یہ باتیں ہوئی ہیں 2007 کے بعد, پاکستان انڈیا کی سیریز نہیں, وہاں پہ سیاست تھی, کیوں آئی ہے, کس کی طرف سے, ہماری طرف سے نہیں. ٹھیک ہے, توصیف احمد صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں. توصیف بھائی, یہ ویسے اگر دیکھا جائے تو بڑا اس کے اوپر بات ہو رہی ہے کہ جی براڈ کاسٹرز کا نقصان ہوگا, فلاں کا نقصان ہوگا, فینز کا نقصان ہوگا, لیکن اس ڈیسیجن کی بابت آپ کا نقطہ نظر کیا ہے؟ بینگ اے کرکٹر آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ہم نے صحیح فیصلہ کیا ہے, یہی ہونا چاہیے تھا بھارت کے ساتھ؟ دیکھیے, شکریہ ستی صاحب. پہلی بات تو یہ کہ جو فیصلہ ہے وہ ظاہر ہے جو بھی ہے ایک آدمی نے مل کے نہیں کیا, بلکہ یہ پوری گورنمنٹ کے لوگوں نے جو ہے مل کے سارا فیصلہ کیا ہے. اور اگر کرکٹنگ اس میں آپ دیکھتے ہیں تو جو انڈیا کر رہا تھا تھوڑے عرصے سے, اس کے مقابلے میں تو میں کہتا ہوں بالکل ٹھیک کیا. اور مطلب وہ ہمیں اس طرح ٹریٹ کر رہا تھا جس طرح اس نے بنگلہ دیش کو ٹریٹ کیا, اس نے اور چھوٹی ٹیموں کو ٹریٹ کر رہا تھا,
سب نے دیکھا. اور اگر وہ کہتے ہیں کہ ہم بنگلہ دیش کے کیوں آئے فیور میں, وہ میں پیچھے تھوڑا جا رہا ہوں, تو بالکل ٹھیک آئے ہم. اس لیے کہ آپ کسی کی بھی گردن پکڑ کے دبا دو گے, ایسا نہیں ہوتا. آپ نے ان کے ساتھ زیادتی کی. زیادتی یہ تھی کہ اگر انڈیا کا ہی پلیئر بنگلہ دیش جا رہا ہوتا اور اس کو جو ہے کہا جاتا کہ تو وہاں ذرا تمہاری گردن کاٹ دیں گے, یہ کر دیں گے, وہ کر دیں گے, تو ہاؤ کین, کیسے, کون جائے گا وہاں پہ؟ یہ صرف اور صرف پیسے کا کھیل ہے. اور ایک چوٹ ہم نے بہت ماری ان کو, اس کو میں ہٹ جاتا ہوں اس کے پیچھے سے کہ بھائی بنگلہ دیش سے کہ بھائی ہم آپ سے نہیں کھیلیں گے, کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ لاس کس کو کتنا ہونا ہے, سارا کچھ ہے. کرکٹ کا تو لاس آپ کر ہی رہے ہو اور ہمارے ساتھ تو آپ بہت کر رہے ہو. تو میرے حساب سے تو مجھے تو یہ ڈیسیژن ٹھیک لگ رہا ہے. آپ یہ نہیں پتا 15 تاریخ تک کیا سلسلہ ہوگا, کیونکہ بھاگ دوڑ تو مچ گئی ہے. اور ظاہر ہے کہ لوگ یہی سوچتے ہیں کہ بھائی انڈیا پاکستان کا میچ, اور سب کو معلوم ہے انڈیا پاکستان کا میچ جب ہوتا ہے تو کیا کیا چیزوں کی انوالومنٹ ہوتی ہے, سارا کچھ ہے. تو میرے خیال تباہی کرنے کی خود ہی کوشش کی ہے انہوں نے, خود ہی کیا انہوں نے. یاسر حمید, یہ جو آئی سی سی کا اس کے اوپر میسج آیا ہے کہ اس کے آئی سی سی کہوں یا بی سی سی آئی کہوں یا کیا کہوں کہ جی طویل مدتی اثرات ہوں گے, یہ بڑی تھریٹننگ ٹون ہے فار پاکستان, لیکن پاکستان ایک سٹانس لے چکا ہے. تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے اس معاملے کو لے کے؟ جی دیکھیں, اس کے جو بھی ریپریکاشنز ہیں وہ تو بات کی بات ہے کیا ہے, اور جو سینکشنز لگنے ہیں وہ تو شاید ظاہری بات ہے. جس طرح کی بات ہو رہی ہے ہمیں پتہ بھی ہے کہ آئی سی سی بھی بہت زیادہ انفلوئنس ہے انڈیا کا, اور وہ کوشش کریں گے کہ سینکشنز لگائیں, فائن کریں, ریونیو سے کٹ کریں, ہر قسم کی ٹرائی کریں گے. میرے خیال سے بات اور طرف بھی نکل سکتی ہے. میں ایک پوسٹ پڑھ رہا تھا وچ واز ویری انٹرسٹنگ, اچھا, کہ پاکستان ہو سکتا ہے کہ اگر یہ بہت زیادہ آئی سی سی اگر سینکشن لگاتی ہے تو ہمارے پاس تو کوئی آپشن نہیں بچے گا نا. یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان ایک ڈفرینٹ باڈی بنا لے ورلڈ کی کرکٹ میں, ٹھیک ہے, اور کچھ بورڈز اور کچھ ایسوسیشنز جو ہیں وہ اس کے ساتھ مل کے اور ایک اور کہانی شروع ہو جائے. یو نیور نو, کیونکہ ڈگنیٹی سے زیادہ تو کچھ نہیں ہے بھائی, ٹھیک ہے. عزت ہے تو سب کچھ ہے. ابھی جو پاکستان کرکٹ بورڈ نے سٹانس لیا ہے, اس نے قوم کی اور جو پاکستان کی کرکٹ کی جو ڈگنیٹی ہے, عزت کو بڑھایا ہے, ٹھیک ہے. پیسہ از ناٹ ایوری تھنگ. اتنی میٹیریلسٹک ہو گئی ہے کرکٹ کے. جس طرح توصیف بھائی ہیں ہمارے لیجنڈ ہیں, ہم نے انہیں دیکھا ہے, انہوں نے جب کرکٹ کھیلی ہے اس وقت مجھے یاد ہے جب جاوید بھائی نے چھکا مارا تھا تو انہوں نے سنگل لیا تھا. تو وہ ابھی تک وہ چیزیں, وہ لمحات ہم بھولے نہیں ہیں. اسی طرح ہم جب کھیلے, کامران جب کھیلا ہے ماشاءاللہ پاکستان کو جتایا ہے, اور آج بھی ہم الحمدللہ فخر فیل کرتے ہیں کہ یار جتنا کھیلے پاکستان کے لیے کھیلے. ہمارے جتنے بھی کرکٹرز ہیں اس فیصلے سے ہماری آنے والے جو کرکٹرز ہیں ان کی سوچ میں ایک واضح تبدیلی آنی چاہیے کہ پیسہ سب کچھ نہیں ہوتا. آپ کی عزت, ملک کا نام, ملک کی ڈگنیٹی. آپ انڈیا کی اگر بات کریں تو بائی لیٹرل سیریز کے وقت تو ان کو کیا کہتے ہیں ڈگنیٹی یاد آ جاتی ہے, اور جب آئی سی سی کا ٹورنامنٹ آتا ہے تو وہ اپنی ٹیم ڈال دیتے ہیں اور کہتے ہیں میچ کھیلو, اور وہ نیوٹرل وینیو پہ بھی کھیلتے ہیں اور سارا کچھ کرتے ہیں کیونکہ پیسہ انوالو ہے نا, نظر آ رہی چیزیں.